औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का कल दाऊदी दाऊद के साथ आपको खुश आमदीद। हसद की वजह से क्या क्या नहीं होता। हसद की वजह से सबसे पहले तमाम मामलात में रुकावट डाली जाती है। ये जो हसद है ये इंसान ही इंसानों से करते हैं, और हसद की वजह से सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, कामों में रुकावट डाल दी जाती है। काम क्या, सबसे पहले तो हर बंदे की ज़िंदगी के जो काम है उसमें पैसा बहुत अहम है, दुश्मनी बहुत अहम है। अगर आपके दुश्मन मगलूब हैं और आपके पास पैसा है तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है, और अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे और दुश्मन गालिब हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तजर्बे की बात है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि हमसे बुग़्ज़, हसद और कीना करते हैं, वो हमारे कामों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर ये रुकावटें दूर हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है। रुकावटें सिर्फ़ जो है शैतान ही नहीं डालता, इब्लीस का तो काम है कि जो है वो कामों को रोकना, मायूसी पैदा करना और रुकावटें डालना, लेकिन इसमें उसका जो सहूलतकार है वो इंसान भी होते हैं, क्योंकि इंसान ही इंसान के साथ जो है दुश्मनी रखते हैं, बुग़्ज़, हसद, कीना करते हैं, और शैतान को वो रास्ता मिल जाता है जिसकी वजह से वो कामों में रुकावट डालता है। तो हसद सहाबा का दौर हो और सहाबा बैठे हों और फिर सूरह फलक और सूरह नास उतरे, तो इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर जो है कहीं ना कहीं हसद की बीमारी जो है वो जन्म लेती है। हसद की वजह से फिर जो है दुश्मनियाँ होती हैं, और दुश्मनियाँ अगर आप ज़ाहरी तौर पे किसी के साथ दुश्मनी ना करें तो फिर लोग रूहानी दुश्मनियाँ करते हैं, और जब रूहानी दुश्मनी होती है तो फिर वो जादू, जिन्नात और तावीज़ात का इस्तेमाल करते हैं और आपके कामों को रोकते हैं, कामों में रुकावटें डालते हैं, प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हसद है ये मेन वजह है जादू, जिन्नात की। हसद की वजह से ही जो है वो रूहानी बीमारियां पैदा होती हैं, और रूहानी बीमारियां जो पैदा होती हैं फिर उसके इलाज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए कि ऐसे कौन से मामलात करें कि जिसकी वजह से हमारे काम ठीक होते रहें। हसद क्यों होता है, हसद की वजूहात क्या हैं? अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया की बात करें तो हर बंदा अपने मामलात की तशहीर कर रहा होता है, स्टेटस लगा रहा होता है कि मैंने नई गाड़ी ले ली, और नई गाड़ी लेने के बाद उसका कलर कौन सा है, और फिर उस गाड़ी में जो है वो क्या क्या लगा है, और गाड़ी का जो है वो मॉडल कौन सा है। इसी तरह घर लिया जाता है, कोई अच्छा घर ले लें और फिर घर की पिक्चर लगाई जाती हैं। फिर या जब शादी होती है तो फिर बताया जाता है कि बेटी को जहेज़ में क्या क्या दिया जा रहा है, या बेटे को जहेज़ में क्या क्या मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जब उनको पता चलती है तो वो फिर बदला लेने के लिए जो है किसी न किसी रूहानी आमल या जादूगर के पास जाते हैं, क्योंकि ज़ाहरी दुश्मनी जो है वो तो नहीं ली जा सकती। वहाँ पे तो ताल्लुकात हैं, क्योंकि रिश्तेदारी, दोस्त अहबाब भी जो अपने होते हैं वही हसद कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे जब रूहानी दुश्मनी दी जाती है तो फिर होता ये है कि वहाँ पे टेंशन नहीं होती कि पता चलता है या नहीं चलता, और अंदाज़ा है या नहीं है, तो वो फिर किसी आमल के पास जाते हैं, वहाँ से तावीज़ात का इस्तेमाल करवाते हैं, पढ़ाइयाँ करवाते हैं, अमलियात करवाते हैं। फिर होता ये है कि अच्छा भला घर आबाद होता है तो वो तबाही और बर्बादी के दाने की तरफ चला जाता है। फिर होता ये है कि गाड़ी अच्छी भली चल रही होती है और फिर एक्सीडेंट होता है और गाड़ी तबाह व बर्बाद हो जाती है। फिर होता यह है कि औलाद अच्छी भली होती है तो किसी न किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, और फिर वो बीमारियों की तरफ या जो है मफलूजी की तरफ चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुआशरे में हसद की बहुत बड़ी बीमारी के साथ दो चार होना पड़ता है। इसके लिए हमें सुबह शाम की मसनून दुआएं या ऐसे ज़िक्र अज़कार ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों से बच सकें और इस नेगेटिविटी से बच सकें। इस नेगेटिविटी से बचना हर इंसान का हक बनता है। लाजमी नहीं मुसलमान, दुनिया का कोई भी मज़हब हो, कोई भी इंसान हो, वो हसद, बुग़्ज़, कीना वाली बीमारियों से दो चार रहता है, और
کوئی جو ہے وہ اتنا ہمدرد نہیں ہوتا کہ بندہ سمجھے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ شاید میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جو دل کے اندر جو جنم لیتی ہے یہ جو کھونپل اور پھر وہ حسد کی ایک چنگاری بنتی ہے، وہاں پھر تباہی و بربادی کے دروازے کھلتے ہیں، قتل و غارت اور فساد اور جنگ و جدل، حسد، بغض اور کینہ ہی اس کی مین کاز ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ اس لیے جو ہے جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں جو کچھ چل رہا ہے اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے، اور پھر وہ کسی کے بارے میں نہ برا سوچتے ہیں، نہ بغض کرتے ہیں، نہ حسد، نہ کینہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس بارے میں جو ہے وہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے پھر آپ کو سب سے پہلے جب اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہمیں حسد، بغض اور کینہ سے بچنا پڑتا ہے۔ اگر ہم حسد، بغض اور کینہ سے بچتے ہیں تو پھر ہمارے کاموں میں زبردست اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کے لیے بہت زیادہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکار رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کی مدد نہیں آتی، کامیابی نہیں ملتی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، زبردست محنت بھی کر رہے ہیں، قابلیت کی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو وہاں پہ ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ جب ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں تو پھر زبردست قسم کے کاموں کی مدد آتی ہے۔ تو بندے کو اپنی زندگی میں 2-3 چیزوں کو لازمی رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ آپ صبح کے وقت جب بھی سو کے اٹھیں تو پانی دم کر کے ضرور پینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پانی کے اوپر سورہ فاتحہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے اور قرآن پاک کا مغز بھی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی حل ہے۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پینی چاہیے، تعداد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا جو بھی آپ کے دل میں تعداد آتی ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ سورہ یاسین اگر پوری نہ پڑھ سکے انسان تو سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات کو پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ یاسین کی پہلی جو 9 آیات ہیں، جب ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں گے تو اس سے بھی کافی شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بھی بغض، حسد اور کینہ سے بچاتی ہیں اور بندے کی زندگی کی نیگیٹیوٹی دور کرتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک بہت اہم، جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ حسد۔ یہ حسد کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر رکھا ہوا، اور یہ جب حسد ہوتا ہے اس کی مین کاز شیطان ہے۔ شیطان کیونکہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، اور یہ جنات کی ایک قسم ہے، تو یہ شر پیدا کرتا ہے۔ شر پیدا کرنے سے پھر دماغ میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ سوچ پیدا ہوتی ہے کس طرح کی سوچ کہ جو بندہ حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، کینہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے کام رک جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے زبردست قسم کا آپ کو ریمیڈیز بتا رہا تھا کہ صبح اٹھ کے ہمیں پانی کے اوپر دم کر کے کچھ نہ کچھ پی لینا چاہیے۔ اگر ہم پانی کے اوپر دم کر کے پیتے ہیں تو اس سے کافی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جادو جنات کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور بھی سارا دن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کھانے پینے میں مختلف نیگیٹو چیزیں کھلا دیتے ہیں، تعویذات والا پانی پلا دیتے ہیں، یا جادو کرا دیتے ہیں، یا جنات کا اثر کروا دیتے ہیں، تو پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی مختلف علامات ہیں۔ مثال کے طور پہ سر پہ دباؤ، کھچاؤ، کندھوں پہ وزن، آنکھوں پہ کھچاؤ، طبیعت کا خراب ہونا، نیگیٹیوٹی آنا، معاملات میں مدد نہ ہونا، تو یہ ساری علامات ہیں۔ پھر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مختلف وظائف کر رہا ہوں، پڑھائیاں کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود میرے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کام ہونا اور کام نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں دعا سے، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے مل جاتا ہے، اور دعا جو ہے
تقدیر بدل دیتی ہے، دعائیں جو ہیں وہ کامیابیوں کی طرف گامزن کر دیتی ہیں۔ اگر ایک کسی کی بندے کی مقدر یا نصیب میں پیسہ نہیں ہے تو دعا سے مقدر میں پیسہ اور جو ہے نصیب بڑا روشن ہو جاتا ہے۔ مگر دعا کرنے والا کوئی بندہ ہو اور دعا بتانے والا بھی بندہ ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے کئی لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر معاملات میں مدد نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوتا ہے کہ جی ہم اتنی محنت، اتنی پڑھائیاں اور ذکر اذکار کر رہے ہیں مگر ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی گائیڈنس موجود نہیں ہوتی یا وہ بتانے والے لوگ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر بد اثرات ہیں، حسد کی وجہ سے لوگوں نے جادو کر دیا ہے، جنات کا اثر ہے، نیگیٹیوٹی ہے، تو پانی کے اوپر دم کر کے آپ کو سورہ فاتحہ پینی چاہیے صبح۔ پہلا کام ہی یہی صبح کو کرنا چاہیے کہ پانی لیا، اس کے اوپر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھی۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی بہت بڑی مجرب عمل ہے آپ کی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے، آپ کے بد اثرات دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہر نیگیٹیوٹی کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، نہ صرف روحانی بلکہ ظاہری ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے، شر دور ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شر دور ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے شر دور ہوتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنے سے شر دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں، سورہ فیل پڑھی جائے اور سورہ کوثر پڑھی جائے، سورہ قریش پڑھی جائے، سورہ لہب، سورہ فلق، سورہ ناس، تو تمام صورتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جب آپ پانی دم کر کے پی لیتے ہیں تو پھر آپ کو گھر سے اپنے کاموں کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ کے پاس کوئی آج کے دن کے یا سارا دن کاموں کی لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ جو کام میں نے کرنے ہیں اس کو میں نے بذریعہ محنت کروانے ہیں یا بذریعہ دعا کروانے ہیں۔ اگر آپ نے بذریعہ محنت کرنے تو وہ تو محنت تو ہو رہی ہے، ہر بندہ محنت سے کام کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے کئی لوگوں کو بغیر محنت کے بھی نوازتے ہیں، بغیر محنت کے بھی لوگوں کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور سارا کچھ یہ تو نہیں کہ آپ بندہ محنت کرے تو محنت سے اس کو پھل ملے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جو ہے، کئی لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو محنت کرنا ہی نہیں پڑتی، اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بانڈ لگا دیتے، پرائز بانڈ لگ جاتا ہے تو ان کو بغیر محنت کے مل جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بیش بہا لوگ دیکھے ہیں جو کہ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کنسیپٹ یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر جب تک جو ہمیں محنت کریں گے تو تب تک وہ ملے گا۔ قرآن کی ویسے آیت بھی ہے کہ ان الانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مگر اگر آپ بن کوشش کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے بغیر محنت کے عطا کر، دینا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، مگر آپ کا یقین ہی نہ ہو، بھروسہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو پھر یہ قصور تو اپنا ہے نا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر عبادت کیے، بغیر جس کو چاہے، اگر اللہ تعالیٰ 199 قتل کرنے والوں کو اور 100ویں قتل کرنے والے کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ آپ کو بغیر محنت کے نواز دیں یا آپ کو بھی کامیابیاں دے دیں؟ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ نہ اللہ کی ذات کے اوپر ہمارے آنسوؤں کا اثر پڑتا ہے، نہ ہمارے گناہوں کا اثر پڑتا ہے، نہ ہماری نیکیوں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ ایک قادر مطلق ہے، وہ ذات ہے، اس نے کن کہا تو پوری کائنات بن گئی، اس نے حکم دیا تو کائنات کی تخلیق ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دن رات عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کو ہمارے احسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر وقت فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، کر رہے ہیں عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر انسان کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا، ایک سسٹم بنانا تھا کہ اس سسٹم میں، کیونکہ اختیار دے دیا نا، انی جاعل الارض خلیفہ، کہ ہم نے اس انسان کو دنیا میں اپنا نائب مقرر کیا، اختیار بھی دے دیے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو بڑا زبردست قسم کا نظام ہے، اور بات ہو رہی تھی کہ اللہ کو ہماری نیکیوں، ہمارے اعمال، ہماری پڑھائیوں، ہمارے ذکر اذکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک دل کو تسلی دینی ہوتی کہ ہم دعا کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اللہ کی مدد لے رہے ہیں،
تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کو رزق بغیر کسی وجہ سے پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ اور ان کفار کو بغیر کسی وجہ کے اگر ان کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو مالی طور پہ سٹرونگ کر سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو یا رحمت ہو تو ہم اس کو اپنے محنت سے جوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے اعمال سے جوڑ دیتے ہیں۔ جی ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، جی ہم نے صبح اٹھ کے تہجدیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اب احسان کرتے ہیں۔ واحد ہم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر عبادت کرنے کے بعد احسان کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم نے 5 نمازیں پڑھی، دیکھا نا، اور ہمارے حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے، ہمارے کاموں میں کامیابی پھر بھی نہیں ہوتی، اور ناکامیاں ہمیں ہی ملتی ہیں۔ یہ عجیب سی سائنس ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس کو ہمارے کرنے کرانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے جو ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ دیکھیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں اور بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ قابلیت ہے نہ صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر جو ہے رحمت اور کرم کے دروازے کھولے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا دیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان؟ ہمیں کرنا کیا؟ ہمیں بھروسہ کرنا ہے اس کی ذات پہ، اور ہر حال میں خوش رہنا ہے، اور ہر حال میں خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے مانگتے رہو۔ جب آپ مانگتے رہو گے نا تو آپ کو ایک تسلی رہے گی کہ آپ اس رب کے ساتھ کنیکشن میں ہو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ اگر آپ نے صبح پانی دم کر کے پی لیا تو آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے۔ یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمیں انا سے بچاتا ہے، کفر سے بچاتا ہے، اور یہ جو اللہ سے مانگنا پانی دم کر کے پی، کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم اس چیز کے محتاج ہیں کہ لوگ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے مشکلیں، پریشانیاں اور نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ تو یا اللہ پاک اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے، آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے علاوہ ہم کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ تو یا اللہ پاک آپ ہی ہیں جو ہمارے کاموں کو کریں گے۔ تو یہ ایک عاجزی اور انکساری کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو بڑا نہیں ہونے دیتے، نہ بڑا ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، کیونکہ قادر مطلق اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ پاک میں یہ کرتا، یا کسی انسان کو یہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا؟ ہم نے زندگی میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے، جو فرعون، نمرود، شداد، حامان جو تھے، جنہوں نے خدائی دعوے کیے، جنہوں نے جنت بنا لی اور سارے کام کیے، کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی ہو یہ کہ جی آپ اللہ کے آگے تکبر کریں؟ اللہ ان کی پھر جو ہے رسی جو ہے دراز کرتا ہے، چلو کرتے رہو، اور پھر جب کھینچتا ہے تو پھر ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ خوش آمدید۔ موضوع بہت بڑا حسد ہے، اور کام ہے ہمارے، اللہ سے تعلق ہے ہمارا، اور اللہ کیسے ہمارے کام کرتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس سسٹم میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ انسان ہے۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا حصہ جو ہے، اے نبی اگر ہم نے اس کائنات کو نہ بنانا ہوتا تو ہم آپ کو بنایا تو اس کائنات کو بنایا، اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو پوری کائنات کو نہ بناتے۔ تو اس سسٹم میں، روحانی نظام میں، اللہ بذات خود موجود ہیں، انبیاء کرام بذات خود موجود ہیں، اولیاء کرام، فرشتے، بزرگ جنات، موکلات، ایک غائبی نظام ہے جس میں اللہ خود اور بزرگ اولیاء، کتب، ابدال، غوث سارے اس نظام کا حصہ ہیں۔ اور اس نظام میں ہوتا کیا ہے؟ اس نظام میں سب سے اہم جو کردار ادا کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے، کیونکہ جو مدد اترتی ہے وہ انسانوں پہ اترتی ہے۔ جو مدد اترتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں پہ، انبیاء پہ مدد اتری، اولیاء پہ اترتی رہی۔ اور مدد کیا ہے؟ مدد اور نصرت جو ہوتی ہے وہ ہے جنات، موکلات، فرشتے جو کہ بندے کے کام کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم تو بڑی پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم تو بڑی اپنی پرائیویسی کی بات کرتے ہو، تو 2 فرشتے تو ہر وقت آپ کے نامہ اعمال دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ تو حال ہے ہمارا، اور ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، دنیا ہماری مٹھی میں، اور دنیا کا سارا نظام ہمارے پاس، اور گھر کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، تو ہم اتنی فرعونیت دکھاتے ہیں
کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ تصور کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور پتہ نہیں مجھے جنازہ بھی میرا نصیب ہوگا کہ نہیں دیکھنا، یا میرے گھر والوں کو میرا کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں سمندر میں سفر کرتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کی جسم کو مچھلیاں نوچ لیتی ہیں، کئی لوگ گھر میں آگ لگتی ہے تو جسم جو ہے وہ جل جاتا ہے، پہچان ہی نہیں ہوتی، جہازوں میں سفر کرتے ہیں جہاز اڑ جاتے ہیں۔ یہ تو اوقات ہے انسانی۔ سب سے پہلے تو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، انسان کی اوقات کیا ہے۔ اوقات جب تک انسان یاد رکھتا ہے نا، اچھا دو چیزیں ہیں، ایک اوقات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ایک اوقات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا، انسان ناشکرا ہے، کمزور ہے، انسان کی بڑی خامیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور ایک اوقات اسی انسان کی یہ ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ ایک اوقات ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، اور تمام جنات موکلا جو بھی چیزیں سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان نے نہیں کیا۔ وہ بھی ایک جنگ چلتی ہے، وہ بھی ایک جنگ چلی، وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا حصہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے انسان جو ہے، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ میں افضل ہوں۔ اور بات یہ نہیں افضل، اس نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک چپا چپا اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی، اور کئی ہزار سال کی محنت تھی اس کی اللہ کو راضی کرنے میں، یہاں تک کہ پہلے آسمان میں بھی اس کو درجہ زاہد، عابد، یہ سارے ساتوں کے ساتوں آسمانوں کی کنجیاں اس کے پاس تھی، موجود تھیں، اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب، اور فرشتوں کو جو لیکچر دیتا تھا، جو سمجھاتا تھا کہ اللہ سے کام کیسے کروانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے لینی ہے، اس کو سارا پتہ تھا۔ ایک نافرمانی کی، کیا کی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کی بات نہیں کی، اللہ کو سجدہ وہ اب بھی کرتا ہے یا کرتا ہوگا، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اس نے تو صرف یہی بات کی کہ میں آدم کو نہیں مانوں گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا تعلق، ہم کون ہوتے ہیں اس میں اپنی وہ ہے جو ٹانگ اڑانے والے، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا، مگر بات نہیں مانی اس نے۔ اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو یہاں پہ گوشوار کروں گا، بہت سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ شیطان نے جب بھی کوئی کام کروانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ کی پاس جاتا ہے مدد لینے، یعنی کہ کسی انسان کو اگر گمراہ کرنا ہے نا شیطان نے، تو شیطان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ پاک میں اس انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ ہم نے احادیث کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اور بھئی اگر اللہ سے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے مدد مانگ رہا ہے تو ہمیں بذات خود اللہ سے مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اللہ سے وہ مدد مانگ رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ اللہ سے مانگے گا اس کے کام ہوں گے، تو جب اس کے کام ہوں گے تو پھر میں رہ جاؤں گا، میری رہتی ہے، کیونکہ مجھے تو ٹارگٹ ہی یہ دیا گیا تھا کہ میں نے انسان کو گمراہ کرنا ہے، اور میں گمراہ کروں گا تو میں رب کو یہ صحیح ثابت کروں گا نا کہ یا اللہ پاک میں تو سچا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ قتل و غارت کرے گا، یہ فساد پیدا کرے گا، یہ آپ کے اس طرح کی عبادت نہیں کرے گا جس طرح کی عبادت کرنے کا حق ہے، تو میں تو سچا ہوں۔ وہ سچا ہونے کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے بھی نہیں دعا کرتے، اور اگر ہم صحیح راستے پہ جانے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے ہی جو بھائی ہیں وہ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، ہمارے ہی وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ہمارے اپنے ہی ہمیں نہیں آگے بڑھنے دیتے۔ اصل ہماری جنگ شیطان کے خلاف تھی، ہم نے اپنے آپس کی جنگیں شروع کر دیں، آپس کی لڑائی جھگڑے فساد بغض کینے حسد کر کے اپنی زندگی کا، اپنے اہل و عیال کا بیڑا غرق کر دیا۔ زندگی کتنی سادہ تھی، سادہ لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، بڑی سادہ سی زندگی تھی، ہم نے اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ برائیاں پیدا کر لیں۔ اس لیے یہ جو شیطان نے حسد کی، اچھا یہ حسد کا آج میرا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ایک کمال کا ہے کہ یہ حسد ہی وجہ بنی اس کائنات کی تقسیم کی، کیونکہ شیطان کو حسد ہوا تھا انسان سے۔ کیا حسد ہوا تھا؟ اس کو یہ ہوا تھا کہ یہ افضل کیسے ہو گیا، افضل تو میں ہوں، میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہوں، میں نے اتنی عبادت کی اور مجھے ساتوں آسمانوں کی کنجیاں ملی ہوئی ہیں، فرشتوں کو میں پڑھاتا ہوں، تو یہ آج ہم آدم کو سجدہ کریں،
یہ حسد پیدا ہوا، جب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا تو پھر ہی اس نے اللہ کے آگے جواب دیا کہ یا اللہ پاک یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں اس کو سجدہ کر سکتا۔ تو یہ ایک مین وجہ بنتی ہے ہمارے اس کائنات کی ابتدا کی کہ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ کس سے کیا؟ انسان سے کیا۔ اور یہ اتنی سخت اور اتنی خطرناک بیماری ہے، اس کا کیسے علاج کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ضرور سوچنا ہے۔ سوچیں گے تو پھر ہی اس کا حل ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں پانی کے اوپر دم کر کے پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، اپنے کاموں کے لیے دعا کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، اور رات کی پڑھائیاں ضرور پڑھنی ہے ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے۔ جب ہم رات کی پڑھائیوں میں ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کریں گے تو پھر اس حسد کا علاج ہوگا کہ جو ہم شیطان جو ہے وہ ہمارے ہی بھائیوں کے درمیان وہ قدورتیں، نفرتیں ڈال کے ہمارے کاموں کو روکتا ہے۔ تو اس کے بچنے کے لیے رات کی پڑھائیاں بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہر وہ بندہ جو ہمارے ساتھ بغض حسد کینہ کرتا ہے اس کو پکڑے کیونکہ جب اس بندے کو پکڑا جائے گا تو پھر وہ شیطان پکڑا جائے گا، وہ ابلیس پکڑا جائے گا، وہ نیگیٹیوٹی پکڑی جائے گی۔ اللہ سے پکڑوانا ہے ہم نے۔ وہ اپنے کاموں کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور ہم جو ہے اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی آنی ہے، اور اعمال بلا شبہ اگر ہم اپنا امتحان دینے لگ گئے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اور کہتے ہیں کہ آنے والی زندگی اتنی ہوگی کہ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے گا، ایک دانہ چگے گا اور پھر چلا جائے گا، حتیٰ کہ زمین سے لے کے آسمان تک دانے بھر جائیں گے، مگر وہ زندگی ختم نہیں ہونی، بالکل نہیں ہونی۔ جب اس کا تصور ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ جس وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی نے نہیں مرنا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں جائیں گے، کیا کمال ہوگا ان لوگوں کا، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر لی، جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گئے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، اور جن کے ساتھ اللہ ناراض ہو گئے، اور جن کو جہنم ٹھکانہ ہوا، جو ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں رہیں گے۔ اور جہنمی جو ہے اگر دنیا کی آگ میں آ جائے، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ دنیا کی آگ میں آ جائے تو اس دنیا کی آگ میں اس کو نیند آ جائے، اتنی پرسکون آگ لگے گی اس کو دنیا میں، تو وہ کتنی جو ہے تلخ حقیقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ناجائز معاملات کرتے ہیں، تباہی و بربادی۔ شیطان ہمیں کن چکروں میں ڈال کے ہمارے اصل مقصد کی طرف سے ہٹا رہا ہے۔ زندگی گزر ہی جانی ہے، سب کی گزر جانی ہے۔ کوشش کریں کسی کا حق نہ ماریں، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، اور حسد والی سخت قسم کی بیماری سے بچیں، اور اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔